मोमिनीन सलाम अलैकुम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी तौफ़ीक़ दी और मुझे ज़िंदगी में इतना वक्त दिया, इतनी मोहलत दी कि मैं ये सिलसिला कुरान मजीद का आपके सामने पेश कर सकूं। कहना यह था कि जो दर्स या जो एपिसोड्स मैंने आपकी खिदमत में कुरान मजीद की भेजी, ये असल में बेस्ड हैं। मैंने ही एक किताब लिखी है, उर्दू और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और उस किताब का टाइटल है कुरान का समझना हुआ आसान। ये किताब अवेलेबल है। मैं अपनी किताब को नहीं प्रमोट करना चाहता, लेकिन कुछ लोगों का चूँकि कहना था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है आपको ये मैसेज भेज रहा हूँ। आप ये चाहें तो किताब मुझसे भी हासिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको एक फ़ोन नंबर इंडिया का बता रहा हूँ, आप उसको व्हाट्सएप में ऐड करके उस पर भी ऑर्डर दे सकते हैं। इंडिया का वो फ़ोन नंबर है 9361005559, 9361005559। और इस पर जनाब ज़िया ज़ैदी साहब हैं कि जो आपको बताएंगे कि किताब कैसे अवेलेबल हो सकेगी। ये किताब है, उर्दू और हिंदी दोनों एडिशन छपे हैं, और नाम है उसका कुरान का समझना हुआ आसान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मोमिनीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ सैयद शाहिद हुसैन मीसम नहरवी और प्रोग्राम है काम की बात। आज हम कुरान मजीद का 30वां पारा यानी 30th पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये शुरू होता है सूरह नबा से, जिसे अम्मा यतसाअलून भी कहते हैं। इरशाद हो रहा है आयत नंबर 6 से 7 में, क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को ज़मीन की कील नहीं बनाया। नबा आयत नंबर 8 से 14, और हमने तुम इंसानों को जोड़ा जोड़ा पैदा किया और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया और हमने रात को पर्दा बनाया और हमने दिन को रोजी रोटी हासिल करने का वक्त बनाया और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत परतें बनाई और हमने सूरज को रोशन चिराग बनाया और हमने बादलों से मूसलाधार पानी बरसाया। सूरह नबा आयत नंबर 17 से 18, बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, वही दिन जब सूर यानी बिगुल फूंका जाएगा तो तुम गिरोह गिरोह अल्लाह की बारगाह में आओगे। नबा आयत नंबर 21 से 26, बेशक जहन्नम घात में बैठी है, वही सरकश यानी हुक्म न मानने वाले लोगों का ठिकाना होगी। वो लोग उसी में मुद्दतों पड़े रहेंगे, उसमें न वो किसी ठंडक का मजा चखेंगे और न किसी पीने की चीज का, सिवाय खौलते पानी और बहती हुई पीप का। यही उनकी करतूतों का पूरा पूरा बदला होगा। नबा आयत नंबर 31 से 34, बेशक गुनाह से बचने वालों के लिए बड़ी कामयाबी होगी। बाग और अंगूर होंगे और उठती जवानी वाली हम उम्र लड़कियां और पाक शराब के छलकते जाम। वो लोग जन्नत में न तो बेकार बात सुनेंगे और न झूठ। नबा आयत नंबर 38 से 40, क़यामत के दिन रूह यानी जिब्रील और दूसरे फरिश्ते सफ बांधे खड़े होंगे यानी कतार बांधे खड़े होंगे। कोई जबान न खोल सकेगा सिवाय उसके जिसे मेहरबान खुदा इजाजत देगा और जिसकी बात भी सही होगी। ये वही दिन होगा जब इंसान उन कामों को देखेगा जो उसने आगे भेजे हैं और काफिर कहेगा कि ऐ काश आज मैं मिट्टी होता। नाजियात आयत नंबर 1 से 9, उन फरिश्तों की कसम जो काफिरों की रूह डूब कर सख्ती से निकालते हैं और उनकी कसम जो मोमिनीन की रूह आसानी से निकालते हैं और उनकी कसम जो तेजी से तैरते फिरते हैं और उनकी कसम जो लपक कर दूसरों से आगे निकल जाते हैं और उनकी कसम जो कायनात के तमाम कामों का इंतजाम करते हैं कि क़यामत आकर रहेगी। वही दिन जब कांपने वाली जमीन जोर से कांपने लगेगी, फिर उसके पीछे एक और जलजला आएगा। उस दिन दिल कांप रहे होंगे और उन दिलों की आंखें पछतावे से झुकी होंगी। नाजियात आयत नंबर 15 से 25, क्या तुम्हारे पास मूसा की खबर नहीं पहुंची
جب ان کے رب نے طوا نامی پاک وادی میں انہیں بلایا تھا اور کہا تھا کہ تم فرعون کے پاس چلے جاؤ کیونکہ وہ آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ پھر موسیٰ نے اسے یعنی فرعون کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے اسے جھٹلا دیا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ کا پیغام ماننا تو دور، اس نے لوگوں سے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کی دوہری سزا میں پکڑ لیا۔ نازیات آیت نمبر 27 سے 33، 27 to 33۔ اے لوگوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو کہ جسے اللہ نے اپنی خاص قدرت سے بنایا ہے، اور جس کی گنبد نما چھت کو اس نے بلند کیا اور اس میں توازن یعنی بیلنس پیدا کر دیا، اور اس نے اس آسمان کی رات کو اندھیرا اور دن کو روشن بنایا، اور اس کے بعد اس نے زمین کو پھیلایا اور اس سے اس کا پانی نکالا اور جانوروں کا چارہ اگایا اور پہاڑوں کو ابھارا، یہ سب تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ نازیات آیت نمبر 34 سے 41۔ تو جب سب سے بڑی مصیبت یعنی قیامت آئے گی، وہی دن کہ جب انسان اپنے کاموں اور کوششوں کو یاد کرے گا اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، پھر جس شخص نے سرکشی کی ہوگی یعنی اللہ کا حکم نہیں مانا ہوگا اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی ہوگی، تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی۔ مگر جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور جس نے اپنے کو بری خواہشوں سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ نازیات آیت نمبر 42 سے 44۔ اے محمد، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ کب آئے گی، یہ اس وجہ سے کیونکہ آپ اس کا اکثر ذکر کرتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ اس کے علم کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے، یعنی وہی اس کا صحیح وقت جانتا ہے۔ سورہ عبس آیت نمبر 11 سے 12۔ لوگوں، یہ قرآن سراسر نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے سیکھ حاصل کر لے۔ عبس آیت نمبر 24۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے، نجس کھا رہا ہے کہ پاک کھا رہا ہے، دیکھنا چاہیے اسے اپنے کھانے پر۔ اور یہ تو جسم کا کھانا ہے، جو روح کو کھانا دے رہا ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ روح کو، اپنی روح کو کون سا علم یا کون سی بات بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، بطور کھانا کھلا رہا ہے۔ عبس آیت نمبر 25 سے 32۔ اللہ کہہ رہا ہے بے شک ہم نے آسمان سے بہت زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے دانے کو پودے سے باہر نکالنے کے لیے زمین میں درار پیدا کر دی، پھر ہم نے اس سے اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور جانوروں کے لیے چارہ، یہ سب تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے کیا۔ عبس آیت نمبر 33 سے 36۔ تو جب قیامت کے دن کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز آئے گی، جس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور اولاد سے۔ عبس آیت نمبر 37 سے 42۔ اس دن ہر آدمی کو اپنی پڑی ہوگی، اس دن کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور خوشیاں منا رہے ہوں گے، مگر کچھ چہروں پر گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چھائی ہوگی، یہی لوگ کافر اور گناہگار ہوں گے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 1 سے 14۔ قیامت کا دن کتنا بھیانک ہوگا جب سورج کو چٹائی کی طرح لپیٹ لیا جائے گا، اور جب تارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب حاملہ یعنی پریگننٹ اونٹنیاں ناکام بنا دی جائیں گی، اور جب جنگلی جانور جمع کیے جائیں گے، اور جب سمندر کو آگ کا سمندر بنا دیا جائے گا، اور جب روحیں بدنوں سے ملائی جائیں گی، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، اور جب لوگوں کے کاموں کے بیورے کھولے جائیں گے، اور جب آسمان کا چھلکا اتارا جائے گا، اور جب جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تب ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا اعمال لے کر آیا ہے، کیا کام اپنے لے کر آیا ہے قیامت میں۔ انفطار آیت نمبر 1 سے 5۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر کو ملایا جائے گا،
اور جب قبروں کو الٹ پلٹ دیا جائے گا تو ہر انسان جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا تھا اور کیا پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ انفطار 6 سے 11۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہی رب جس نے تجھے پیدا کیا، پھر متوازن یعنی بیلنسڈ بنایا، پھر تجھے سیدھا کیا، اس نے تجھے جس صورت میں چاہا بنایا۔ اے لوگوں، یقیناً تمہارے اوپر تمہیں دیکھنے والے فرشتے تعینات ہیں جو بہت عزت دار اور تمہارے ہر عمل کو لکھنے والے ہیں۔ تم جو کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ انفطار آیت نمبر 19۔ قیامت کے دن کوئی روح کسی روح کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی، اور اس دن ساری باغ ڈور اللہ کے پاس ہوگی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ مطففین، نیا سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 5۔ قیامت کے دن ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی بڑی تباہی ہوگی۔ وہی لوگ جو لوگوں سے خریدتے وقت تو پورا پورا لیتے ہیں، مگر انہیں کچھ دیتے وقت کم ناپتے اور کم تولتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ایک دن یہ لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ وہ دن بہت ہولناک دن ہوگا۔ مطففین آیت نمبر 7 سے 9۔ یہ سچ ہے کہ بدکار لوگوں کا بیورا سجین میں لکھا ہے، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مطففین آیت نمبر 12 سے 14۔ جب حدیں پار کرنے والے گناہگار کو ہماری آیتیں یعنی قرآن کی باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ اس کے دل میں اس کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ گیا ہے۔ مطففین آیت نمبر 18 سے 21۔ یہ سچ ہے کہ نیک لوگوں کا بیورا علیین میں ہے، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے اللہ کے قریبی بندے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہگاروں کے بیورا یا گناہگاروں کا جو نامہ اعمال ہے وہ کہاں لکھا ہے؟ سجین میں، اور جنتی لوگوں کا یا نیک لوگوں کا کے جو اعمال ہیں وہ علیین میں لکھے ہوئے ہیں۔ مطففین آیت نمبر 22 سے 26۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تم ان کے چہروں سے ہی نعمت کی تازگی دیکھ لو گے۔ انہیں مہر لگی بہت پاک شراب پلائی جائے گی، وہ مہر مشک یعنی کستوری کی ہوگی۔ شوقین لوگوں کو اسی شراب کی آرزو کرنی چاہیے اور اسی کو حاصل کرنے کی ہوڑ لگانی چاہیے۔ مطففین آیت نمبر 29 سے 36۔ مگر مجرم لوگ دنیا میں مومن لوگوں پر ہنسا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے بازی کرتے تھے، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تھے تو مومنوں کی خستہ حالت دیکھ کر خود پر بہت اتراتے تھے، اور جب مومن لوگوں کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے یقیناً یہ لوگ راہ سے بھٹک گئے ہیں۔ مگر آج قیامت کے دن مومن لوگ کافر لوگوں پر ہنسیں گے، تو کیا کافروں کو اسی ہنسی مذاق کا پورا بدلہ نہ مل جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے؟ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 سے 12۔ اے انسان، تو زحمتیں اور مشکلیں اٹھا کر اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے تو جان لے کہ جلد تو اس سے ملاقات کر لے گا۔ تو جس انسان کے کاموں کا بیورا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے حساب بھی آسان لیا جائے گا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشحال لوٹے گا۔ لیکن جس انسان کے کاموں کا بیورا اس کی پیٹھ کی طرف سے یا پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، وہ حساب کی سختی کی وجہ سے موت کی دعا کرے گا اور وہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ انشقاق آیت نمبر 20 سے 21۔ انسانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی اللہ اور اس کے دین کو قبول نہیں کرتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ سورہ بروج آیت نمبر 1 سے 7۔ گنبدوں والے یعنی کہکشانوں والے یعنی گیلیکسی والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور گواہ کی قسم، اور اس چیز کی قسم جس کی وہ گواہی دے گا، کہ کھائی والے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔
وہی کھائی جو بھڑکتی آگ سے بھری رہتی تھی، کیونکہ وہ لوگ اس کے کنارے پر بیٹھ جاتے تھے اور پھر اس ظلم کو دیکھ کر مزہ لیتے تھے جو وہ مومنوں پر کرتے تھے۔ یہ آیتیں گزرے زمانے کے ان کافروں کے بارے میں آئی ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو بہت ستاتے تھے، یہاں تک کہ وہ ایک کھائی کھود کر اسے آگ سے بھر دیا کرتے تھے اور پھر ایک ایک کر کے مومن بندوں کو اس میں ڈالتے تھے، اور جب وہ مومن آگ کی گرمی سے چیختے تھے تو یہ کافر لوگ خوشیاں مناتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے۔ بروج آیت نمبر 10 سے 12۔ یقیناً جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کے لیے جہنم کی سزا ہوگی اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہوگا۔ یاد رکھو کہ تمہارے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستاتے ہیں ان کی سزا جہنم ہوگی۔ یہ عام مومن اور مومنات کے لیے۔ تو سوچئے کہ جن لوگوں نے اہل بیت کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کو ستایا، ان کے بعد تو ان کا حشر کیا ہوگا۔ طارق 1 سے 4 نیا سورہ ہے، سورہ طارق آیت نمبر 1 سے 4۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر ایک نگہبان یعنی دیکھنے والا فرشتہ مقرر نہ ہو۔ طارق آیت نمبر 5 سے 7۔ انسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اسے ایک اچھلتے ہوئے پانی یعنی منی سے یا سیمن سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے نکلتا ہے۔ کل ملا کر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، ایک گندے پانی سے وہ بنا ہے۔ طارق آیت نمبر 9 سے 10۔ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن راز کھل جائیں گے تو انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی نہ کوئی مددگار۔ سورہ طارق آیت نمبر 11 سے 14۔ چکر کھانے والے آسمان کی قسم اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم، یہ قرآن فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ کوئی کھلواڑ نہیں۔ سورہ طارق آیت نمبر 15 سے 17۔ اللہ کہتا ہے کہ بے شک کافر لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی چالیں چل رہا ہوں، تو تم ان کو مہلت دے دو، بس تھوڑی سی مہلت دے دو۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند ہے، یا اپنے رب کے نام کو جپو جو سب سے بلند ہے۔ سورہ اعلیٰ آیت نمبر 9 سے 15۔ تو اے محمد آپ نصیحت کیجئے بشرطے کہ نصیحت فائدے مند ہو، اور جان لیجئے کہ جو ڈرتا ہے وہی نصیحت قبول کرے گا، اور بدنصیب انسان اس سے بچے گا۔ وہی انسان جو قیامت کے دن سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا، پھر اس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہے گا۔ کامیاب انسان وہ ہوگا جو اپنے کو پاک رکھے گا اور اپنے رب کا نام لیتے ہوئے نماز پڑھے گا۔ اعلیٰ آیت نمبر 16 سے 17۔ مگر کیا کیا جائے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کہیں بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 2 سے 6۔ کچھ چہرے اس قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، مصیبت کے جھیلنے کی وجہ سے تھکے اور ماندے۔ وہ جہنم کی دہکتی آگ میں داخل ہو جائیں گے، انہیں کھولتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور ان کے لیے کانٹے والی جھاڑی کے سوا کوئی کھانا نہ ہوگا۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 8 سے 16۔ اور کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے کاموں سے راضی ہوں گے، وہ جنت میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے۔ اس جنت میں بہتا ہوا ایک چشمہ ہوگا اور اونچے اونچے تخت ہوں گے اور ان کے کنارے جام رکھے ہوں گے اور تکیے لائن سے لگے ہوں گے اور قالین بچھے ہوں گے۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 17 سے 20۔ کیا لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بنایا گیا ہے؟ اونٹ یعنی کیمل، اس کو نہیں دیکھتے لوگ کہ اسے کس طرح بنایا گیا ہے، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ انہیں زمین پر کیسے رکھا گیا ہے، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے بچھایا گیا ہے۔ یعنی یہ باتیں سب آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آسمان کیسے بنا ہے، زمین کس طرح بچھائی گئی ہے، اس میں سوچنے اور غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں
پارٹ کے آخری حصے کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ اس سلسلے کی آخری ایپیسوڈ بھی ہوگی۔ اس میں ہم سورہ فجر سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ فجر آیت نمبر 6 سے 13۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، اور ارم نامی شہر کے ساتھ جو بڑا عالی شان تھا، اس جیسا شہر شہروں کے درمیان بنایا ہی نہیں گیا۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی میں پتھروں کو تراشتے تھے اور اپنا گھر بناتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو کیلوں سے سزا دیتا تھا، یعنی انسانوں کے جسموں پر کیلیں ٹھونک دیتا تھا، اس طرح سزا دیتا تھا۔ تو تمہارے رب نے ان سب پر سزا کا کوڑا برسا دیا۔ فجر آیت نمبر 14۔ لوگوں یاد رکھنا تمہارا رب گھات میں ہے۔ بہت توجہ کے لائق آیت ہے کہ یاد رکھنا کہ تمہارا رب گھات میں ہے۔ سوچئے کہ اللہ اگر کسی کی گھات میں بیٹھے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ فجر آیت نمبر 15 سے 20۔ انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے تو کبھی تو اس طرح کہ وہ اس کو عزت اور نعمت دے دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، لیکن جب انسان کو اس کا رب اس طرح آزماتا ہے کہ اس کی روزی روٹی کو اس پر تنگ کر دیتا ہے تو انسان کہہ اٹھتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے اور محتاجوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں، اور وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو، اور تم مال و دولت سے حد سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہو۔ ان آیتوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی روزی جن وجہوں سے تنگ ہوتی ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، یتیموں کی عزت نہ کرنا، نمبر 2، غریبوں کو کھانا نہ خود کھلانا نہ دوسروں سے کہنا، نمبر 3، وراثت کے مال کو ہڑپ کر جانا، اور نمبر 4، مال اور دولت پر مرنا یا اس سے بہت زیادہ محبت کرنا۔ فجر آیت نمبر 27 سے 30۔ اے مطمئن روح، تو اپنے رب کی طرف پلٹ آ، وہ بھی اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کربلا میں گھوڑے سے گرے تو یہی آواز آئی تھی۔ حالانکہ یہ آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، لیکن یہ آواز اس وقت بھی آئی تھی کہ اے مطمئن روح یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے آواز آئی تھی۔ سورہ بلد آیت نمبر 4۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان کو مشکلوں میں پیدا کیا ہے، یعنی اس دنیا میں اس کی زندگی مشکلوں میں ہی گزرتی ہے۔ بلد آیت نمبر 8 سے 16۔ کیا ہم نے انسان کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائیں، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے اچھی اور بری 2 راہیں دکھائیں؟ تو پھر انسان کٹھن گھاٹی سے کیوں نہیں گزرتا؟ اور تم کیا جانو کہ کٹھن گھاٹی کیا ہے؟ وہ غلام کا آزاد کرنا ہے، یا بھوک کے دن رشتہ دار یتیم یا زمین سے لگے محتاج کو کھانا کھلانا ہے۔ سورہ شمس آیت نمبر 1 سے 10۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم کہ جب وہ سورج کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم کہ جب وہ سورج کو ظاہر کر دے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانپ لے، اور آسمان کی قسم اور اس طاقت کی قسم جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اس طاقت کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور جان یعنی روح کی قسم اور اس کی قسم جس نے اسے توازن دیا یعنی بیلنسڈ بنایا۔ وہ اس طرح کہ اس نے اسے نیکی اور بدی دونوں سمجھا دی۔ کامیاب وہ انسان ہوا جس نے اسے یعنی روح کو پاک رکھا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اسے یعنی روح کو گناہ کر کے گندا کر دیا۔ تو اتنی قسموں کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ کامیاب انسان وہ ہوا جس نے روح کو پاک رکھا، اور ناکام انسان وہ ہوا جس نے روح کو گناہ کر کے گندا کر دیا۔ سورہ لیل آیت نمبر 4 سے 10۔ اے لوگوں، بے شک تمہاری کوششیں طرح طرح کی ہیں، تو جو انسان اپنا مال خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اچھائی کی تعریف بھی کرتا ہے
تو ہم جلد ہی اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں، لیکن جو انسان کنجوسی کرتا ہے اور بے پرواہ رہتا ہے اور نیکی کو جھٹلاتا ہے تو ہم جلد ہی اسے سختیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ سورہ لیل آیت نمبر 12، اللہ کہہ رہا ہے کہ سیدھی راہ دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ سورہ لیل آیت نمبر 14 سے 18، تو میں تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈراتا ہوں جس میں سوائے بد نصیب انسان کے کوئی داخل نہ ہوگا، وہی جس نے سچے پیغام کو جھٹلایا ہوگا اور منہ پھیرا ہوگا، جبکہ بہت پاک انسان تو اس آگ سے بچا لیا جائے گا، وہی جس نے اپنا مال بانٹا ہوگا تاکہ خود کو پاک کر لے۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 1 سے 5، قسم ہے صبح کی چمک کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اے محمد آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہوگی، اور جلد آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ ضحیٰ آیت نمبر 6 سے 8، اے محمد جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا پناہ نہ دی، اور جب گمشدہ پایا تو کیا منزل کی طرف رہنمائی نہ کی، اور جب ضرورت مند پایا تو کیا بے نیاز نہ بنایا۔ ضحیٰ آیت نمبر 9 سے 11، تو تم کسی یتیم پر سختی نہ کرنا اور کسی مانگنے والے کو نہ جھڑکنا، اور اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا۔ سورہ انشراح آیت نمبر 1 سے 4، اے محمد کیا ہم نے آپ کو عظیم علم دے کر آپ کے سینے کو پھیلا نہیں دیا؟ یقیناً پھیلایا، ہم نے تو آپ کے کاندھوں پر رکھے ذمہ داری کے بوجھ کو بھی اتار دیا، وہی بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ دیا تھا، اور ہم نے آپ کے نام کو بھی خوب بلند کر دیا، جس کے نتیجے میں اب ہر جگہ آج آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ انشراح آیت نمبر 5 سے 6، لوگوں سنو کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، بے شک مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ انشراح آیت نمبر 7 سے 8، اے محمد جب آپ ہمارا پیغام پہنچا کر فارغ ہو جائیے تو اپنا نائب اور جانشین معین کر دیجئے، یعنی اپنا نائب اپوائنٹ کر دیجئے، اور پھر اپنے رب کی طرف لوٹنے کے آرزو مند ہو جائیے۔ اسی آیت کے ذیل میں علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر پر ضروری تھا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنا خلیفہ، جانشین، جو بھی آپ کہیں سکسیسر اپوائنٹ کریں تاکہ وہ ان کے بعد لوگوں کی رہنمائی کرے۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 سے 6، بے شک ہم نے انسان کو بہترین بناوٹ کے ساتھ پیدا کیا، پھر ہم انسان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کاموں کو انجام دیا، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا انعام ہوگا۔ علق نیا سورہ ہے، سورہ علق آیت نمبر 1 سے 2، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ علق آیت نمبر 3 سے 5، اے محمد پڑھیے اور آپ کا رب بہت کریم عطا کرنے والا ہے، یعنی عطا کرنے والا ہے، وہی جس نے قلم کے ذریعے علم دیا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علق آیت نمبر 6 سے 7، لوگوں سنو کہ انسان جب خود کو دولت والا پاتا ہے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ دولت میں یہ خاص بات ہوتی ہے، مال میں یہ خاص بات ہوتی ہے کہ وہ انسان میں طغیانی پیدا کرتی ہے، یعنی اسے حدوں سے باہر لے جاتی ہے۔ علق آیت نمبر 9 سے 10، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جو اللہ کے بندے کو اس وقت روکتا ہے جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے؟ علق آیت نمبر 14، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ بہت زیادہ توجہ دینے والی آیت، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے؟ سورہ قدر آیت نمبر 1 سے 5، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے جس میں فرشتے اور روح الامین یعنی جبریل اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں اور ہر حکم کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات سلامتی ہے صبح کی پاؤ پھٹنے تک، یعنی فجر ہونے تک۔ نوٹ، یہاں جس شب قدر کی بات ہے
وہ ایک بہت برکت والی رات تھی جس میں تقریباً 1400 سال پہلے قرآن کو اتارا گیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک مسلمان ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں اس رات کی یاد مناتے ہیں، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر سال اسی رات پورے سال میں ہونے والے کام لوگوں کی قسمت میں لکھے جاتے ہیں۔ سورہ بینہ آیت نمبر 4۔ اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ تب تک پھوٹ نہیں پڑی تھی جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہیں آ گئی تھی، یعنی حضرت محمد اور قرآن کے آنے کے پہلے تک وہ اللہ کے پیغمبر اور پیغام کا انتظار کر رہے تھے، مگر جیسے ہی یہ دونوں آئے ان لوگوں نے ٹال مٹول شروع کر دی اور انکار کر دیا۔ بینہ آیت نمبر 6۔ یقیناً اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور جو لوگ مشرک ہیں یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کیونکہ یہ لوگ بدترین لوگ ہیں۔ بینہ آیت نمبر 7۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ لوگ بہترین لوگ ہیں۔ سورہ زلزلہ آیت نمبر 1 سے 8۔ یاد رکھو اس قیامت کے دن کو جب زمین کو زور سے ہلایا جائے گا زبردست زلزلے کی شکل میں، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال پھینکے گی، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، کیونکہ اس کے رب نے اسے ایسا کرنے کو کہا ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ گروہوں میں نکلیں گے تاکہ انہیں ان کی کرنی دکھا دی جائے، جو انہوں نے انجام دیا وہ اعمال دکھا دیے جائیں۔ تو جس انسان نے رتی برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس انسان نے رتی برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات آیت نمبر 6 سے 10۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ خود بھی اس بات کا گواہ ہے، وہ مال کے لیے بڑی سخت محبت رکھتا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں دفن مردے اٹھائے جائیں گے تو جو راز سینے میں ہیں وہ بھی ظاہر کر دیے جائیں گے۔ قارعہ آیت نمبر 4 سے 11۔ قیامت کے دن لوگ ٹڈیوں کی طرح پھیلے ہوں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، تو جس انسان کا ترازو بھاری ہو جائے گا یعنی جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ عیش کی زندگی بتائے گا، اور جس کا ترازو ہلکا ہو جائے گا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی، اور تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے، وہ ایک دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تکاثر آیت نمبر 4 سے 8۔ تم جلد ہی جان لوگے، پھر سنو کہ تم جلد ہی جان لوگے، اگر تم یقین سے جانتے ہوتے تو یقیناً جہنم دیکھ لیتے، پھر تم اسے یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیتے، پھر سنو کہ تم سے اس قیامت کے دن ایک خاص نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ وہ خاص نعمت جس کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا سوال ہوگا۔ عصر آیت نمبر 1 سے 3۔ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کاموں کو انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے حق کے لیے اور صبر کے لیے کہتے ہیں۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ ہر تانا دینے والے اور چغل خور کی بڑی خرابی ہے، یعنی قرآن بتا رہا ہے کہ یہ تانا دینا اور چغل خوری کرنا صحیح کام نہیں ہے۔ ہمزہ آیت نمبر 2 سے 9۔ جو انسان مال جمع کرتا ہے اور اسے گنتا ہے، کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا؟ ہرگز نہیں، وہ ضرور ہوتامہ میں ڈالا جائے گا، اور تم کیا جانو کہ ہوتامہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی، وہ آگ لوگوں پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، لمبے لمبے کھمبوں میں، یعنی لوگوں کو آگ کے بنے کھمبوں میں اندر ڈال دیا جائے گا۔ فیل سورہ فیل آیت نمبر 1 سے 5۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی ساری چالوں کو ناکام نہیں کر دیا؟ اور اس نے ان کے اوپر چڑیوں کے جھنڈ بھیج دیے، وہ چڑیاں ان پر پتھریلے کنکڑ برسا رہی تھیں تو اللہ نے انہیں چبائی ہوئی گھاس کی طرح بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ فیل ابرہہ کے لشکر کے بارے میں ہے کہ کس طرح سے ابرہہ کا لشکر آیا تھا کعبے کو گرانے کے لیے، اور اللہ نے چڑیوں کو بھیج کر
کہ جن کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں، ان کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ سورہ قریش آیت نمبر 3 سے 4، تو تم لوگ اس گھر یعنی کعبے کے رب کی عبادت کرو، تم لوگ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، وہی جس نے لوگوں کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور خوف کی حالت میں امان دی۔ سورہ ماعون آیت نمبر 4 سے 7، ان نماز پڑھنے والوں کی بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بے پرواہ ہوتے ہیں، وہی جو صرف دکھاوا کرتے ہیں اور مدد کرنے سے منع کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض نماز پڑھنے والے بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے پرواہ ہوتے ہیں اور جو صرف دکھاوا کرتے ہیں اور وہ لوگوں کی مدد کرنے سے منع کر دیتے ہیں۔ کوثر آیت نمبر 1 سے 3، اے محمد یقیناً ہم نے آپ کو کوثر دیا، اس لیے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہوگا۔ اب یہاں پر کوثر سے کیا مراد ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کا، معاف کیجیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک حوض ہے یا ایک نہر ہے، اور بہت سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ کوثر سے مراد پیغمبر کی وہ نسل ہے کہ جو آج تک باقی ہے، جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھی۔ کافرون آیت نمبر 1 سے 6، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان خداؤں کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، اور نہ تم اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس لیے تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ سورہ نصر آیت نمبر 1 سے 3، جب اللہ کی مدد اور کامیابی آ پہنچے گی تو تم دیکھو گے کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، اس لیے تم شکر کرتے ہوئے اپنے رب کا نام لو اور اس سے معافی مانگو کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ مسد آیت نمبر 1 سے 5، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ اس چیز نے جو اس نے کمائی، وہ جلد ہی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے، یعنی لکڑیاں سر پر اٹھائے پھرتی ہے، جس کے گلے میں کھجور کی رسی پڑی رہتی ہے۔ سورہ اخلاص یا سورہ توحید، کہو کہ وہ اللہ جو یکتا یعنی ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہم پلہ یا برابر ہے۔ سورہ فلق آیت نمبر 1 سے 5، کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کے اندھیرے سے کہ جب وہ چھا جائے، اور ان پھونک مارنے والی عورتوں کی پھونک سے جو گنڈوں اور تعویذوں پر پھونکتی ہیں، اور ہر جلنے والے انسان سے جب کہ وہ جلنے لگے۔ سورہ ناس آیت نمبر 1 سے 6، کہو کہ پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی جو انسانوں کا مالک ہے، ان کا خدا ہے، ہر اس وسوسے سے جو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے، وہی جو لوگوں کے سینے میں بہکاوے پیدا کرتا ہے، چاہے وہ بہکانے والا جنات سے ہو یا انسان سے۔ یہیں پر قرآن مجید کا یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں پالنے والے ہمیں اسی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اس قرآن سے ہمیں نصیحت لینے کی اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے اس قرآن کو اور محمد وآل محمد علیہ السلام کو روز قیامت ہمارا شافع قرار دے، پالنے والے ہمارا حشر اور نشر قرآن کے ساتھ اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کر، پالنے والے اس دنیا میں بھی ہمیں محمد وآل محمد علیہ السلام اور قرآن کے دامن سے وابستہ رکھ، اور آخرت میں بھی ہمیں ان کے ساتھ ہی محشور کرنا، پالنے والے ہمارے اس قرآن کے نور کو قبر میں ہمارے لیے نورانی ہونے کا سبب قرار دینا، پالنے والے
ہمارے اس کوشش کو، چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا، اور مجھے اس قرآن سے عبرت لینے، سبق لینے، نصیحت لینے کی توفیق سب سے پہلے عنایت فرمانا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔